अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा मैं ट्रैवल फिर कर रहा था, किसी काम के लिए दूसरे शहर आया हुआ था, तो अपनी यूजुअल जगह से नहीं बना पा रहा वीलॉग। लेकिन आज कुछ अहम खबरें हैं पाकिस्तान से जिसके ऊपर आपसे शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, पर्सपेक्टिव देना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए मुख्तसर सा वीलॉग गाड़ी से ही। सबसे बड़ी तो आज जो खबर है, और खुशी की भी खबर है, अभी वो खुशी शायद अधूरी है क्योंकि वो खतीजा शाह की जो कोयटा की अदालत से जो है वो केस उन्होंने क्वैश कर दिया है, केस ख़त्म कर दिया है, जो एक झूठे केस में उनको गिरफ़्तार किया गया था। और अभी इतलात ये हैं कि अभी तक उनको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया, एंड शी इज़ ऑन हर वे टू लाहौर। तो एक वो ख़बर है, उस पर बात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जिसने साइफ़र केस को इल्तवा कर दिया है, और साइफ़र केस के अंदर अभी मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी 11 जनवरी तक। तो वो एक बहुत बड़ी अपडेट है, डेवलपमेंट है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे। और तीसरा, पाक फ़ौज की जानिब से आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी मावनत चाहिए होगी वो फ़ौज की तरफ से दी जाएगी, कि ताकि पाकिस्तान में खुले और आज़ाद इंतखाबात का इनेकाद किया जा सके। तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले खुशी की खबर से शुरू करते हैं। खतीजा शाह को, जहां पे पंजाब का कोई जज फाइनल रिलीफ ना दे सका और कोयटा में जो कंपनी सरकार है उनको गिरफ्तार करके ले गई, जिस तरह से झूठे मुकदमात में डाला जाता है, डाल दिया गया। तो वो कोयटा की मुकामी अदालत में सेशन जो जज हैं, जो दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उन्होंने, जो सेशन कोर्ट के जज होते हैं, उन्होंने आज उस केस को जो है उसमें उनको बरी कर दिया, केस को ही ख़त्म कर दिया। तो जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। मैंने एक तस्वीर भी देखी जिसमें रवायती बलोची लिबास भी पहना हुआ था खतीजा शाह ने, और शायद अपनी छोटी बेटी से भी वो मिल रही थी। अभी तक वो लाहौर नहीं पहुंची हैं मेरे वीलॉग बनाने तक, लेकिन एक खुशी की खबर है, रिलीफ है। वो दुआ करते हैं कि अब मज़ीद कोई बोंगी ना मारें हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले, और इस खातून की जो ये जो ईज़ा का सिलसिला जारी है वो ख़त्म हो सके। तो एक तो ये सिलसिला है, अच्छी खबर है, कुछ बेहतर खबर है। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जस्टिस हसन गुल औरंगज़ेब के पास, आप जानते हैं, साइफ़र केस का पिछला बैकग्राउंड भी, जिसके अंदर उन्होंने साइफ़र केस को ओपन कोर्ट करने का हुक्म दिया था। उन्होंने अपने पिछले फैसले में बड़ा वाज़े कर दिया था कि जेल ट्रायल तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये खुफिया ट्रायल नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको खुफिया ट्रायल करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरे नहीं कर पाते, ये आप खुफिया ट्रायल नहीं कर सकते। वफाक की जानिब से आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए थे। ये अटॉर्नी जनरल साहब वही हैं जो पिछली पीडीएम की हुकूमत के अटॉर्नी जनरल थे, और बड़े तवत्तर के साथ हुकूमत के तमाम जिसे कहते हैं ना जायज़ नाजायज़ कामों का डिफेंड कर रहे हैं। वकील की तो चलें ड्यूटी यही होती है, लेकिन उसमें कुछ इखलाकियात भी आड़े आ सकती हैं जो यहाँ नहीं आ रही। अटॉर्नी जनरल साहब ने आज अदालत में झूठ बोला, जिसके ऊपर वो रंगे हाथों पकड़े गए। मामला कुछ इस तरह से हुआ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट में ये कहा कि जी ये हम ओपन ट्रायल है, कोई ऐसा ओपन खुफिया ट्रायल नहीं है। 4 गवाह ऐसे हैं जिनकी गवाही ओपन नहीं की गई, बाकी जो गवाह हैं वो सारे ओपन हैं। तो वहाँ पे अदालत में मौजूद जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, जो अभी तक सारे अडियाला जेल में बाहर खड़े होते हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, वो बोले, और उन्होंने जज साहब को मुखातिब करके कहा कि जनाब ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है, हुकूमत और अटॉर्नी जनरल गलत बात कर रहे हैं, कोई ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, और वहाँ पे हम अदालत के बाहर खड़े होते हैं, हमें वो जेल के हाथे में अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। और फिर जो इमरान खान साहब के वकील थे सलमान राजा साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जी ये काहे का ओपन ट्रायल है। एक दिन 13 लोगों की गवाही रिकॉर्ड की गई है, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, और उस दिन जो बायकॉट किया गया मुल्ज़मान की जानिब से, यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, और साथ साथ उनके वकला की जानिब से, और उनकी गैर मौजूदगी में ये एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, जहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की कि जी बाकी तो सारे ओपन कोर्ट में हुए थे, 4 गवाहियां जो हैं वो सीक्रेट में हुई हैं, ये हम दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो जज साहब है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे गुस्से में भी थे, और दूसरी है कि वो चीज़ समझ चुके थे कि इस वक्त उनके ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे ऑन ग्राउंड, अगर वो दोबारा ये ऑर्डर कर भी देते हैं तो तब
کیونکہ شاید جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت یہ جو جیل ٹرائل ہے یہ حسنات صاحب نہیں کر رہے، حسنات صاحب سے کوئی اوپر کی فورس ہے، تو جب تک کوئی واضح آرڈر نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کیس کے اندر حصول انصاف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا عدالت نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس میں اس مقدمے میں سیریس مس کیریجز آف جسٹس، یعنی کہ انصاف کے حصول کو لے کر جو سخت تحفظات ہیں عدالت کو، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اور ان کی نظر ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو سائفر کیس ہے اس کے ٹرائل میں 11 تاریخ تک پابند کر دیا ہے کہ اس میں ٹرائل نہیں چلے گا، یعنی کہ اس میں ایک انجنکشن دے دی ہے جسے ہم سٹے آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا ریٹن آرڈر آیا ہے اس کا فائنل پیرا نمبر شاید 18 ہے، آخری پیرا ہے اس ریٹن آرڈر کا، وہ ایک قسم کا نظام کے بارے میں بھی، کمپنی بہادر کے بارے میں بھی، اور جج حسنات کے اوپر بھی ایک چارج شیٹ ہے۔ اور اگر وہ جج حسنات اس وقت خود جسے کہتے ہیں نا اغوا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی ایک واضح طور پہ آ گیا ہے کہ اس میں جج صاحب نے صاف لکھ دیا ہے کہ ہمارے ماضی کے کلیئر حکم کے باوجود جج صاحب جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر رہے ہیں، وہ کورٹ کا، ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے، سو مچ سو جو سپریم کورٹ کا بیل کے معاملے میں جو آرڈر آیا، جو حکم آیا، اس کے اوپر بھی کوئی عمل پیرا نہیں ہو رہا، اور اس کے اندر جو تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا ہم کسی صورت جو ہے، یوزلی آپ یاد رکھیے کہ ٹرائل کے معاملات کے اندر اپیلیٹ کورٹس جو ہیں وہ انٹروین نہیں کرتی، لیکن اس معاملے میں جج صاحب نے ساتھ ریزن دی ہے کہ جج جو ہے وہ ہمارے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں اور گائیڈ لائنز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں بین السطور تو جج صاحب نے بڑی واضح بات کر دی ہے کہ وہ ناکام خود ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی فورس ہے۔ بہرکیف چونکہ انصاف کے لیے، اس مس کیریج آف جسٹس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کیس کو ابھی سسپینڈ کر دیں، اور جب تک ہم اس کا فیصلہ نہیں کر لیتے جو اس کے اندر تحفظات ہیں ان کو دور نہیں کر دیا جاتا۔ لہٰذا 11 جنوری تک اس معاملے کو اسٹے آرڈر دے دیا گیا ہے۔ اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ کمپنی بہادر سرکار جنہوں نے ایک دن میں 13 گواہ کا ریکارڈ کروایا بیان، اور جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، کوئی 9 کے 10 جو کیسز ہیں مزید ان میں جو 9 مئی سے متعلقہ ہیں ان میں ملزم قرار دلوا دیا اور اس میں ان کی گرفتاری کر لی۔ اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ موجود رہیں عدالت میں اور ڈیالہ میں، تاکہ وہ اس ٹرائل کو جلد از جلد مکمل کر سکیں، کیونکہ ٹارگٹ یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو سزا دینی ہے یہ تمام معاملہ کنکلوڈ ہونے سے پہلے، یعنی کہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو عمران خان کو جنوری کے پہلے ہفتے میں سزا دے دی جائے یا جو بھی ہو۔ اب یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، 11 تاریخ تک معاملہ چلا گیا ہے، اب اس معاملہ جو ہے 11 سے آگے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ بہرکیف حکومتی ٹیم کو، پروسیکیوشن کی ٹیم کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مطمئن کرنا ہے عدالت کو کہ اس کیس میں مس کیریج آف جسٹس نہیں ہو رہا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان کا تحفظ ہو رہا ہے، اور یہ ٹرائل ایک فیئر اور جسٹ مینر میں چل رہا ہے، جسے ابھی تک چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس کے سامنے حکومتی ٹیم جو ہے وہ ان کو کنونس کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کمپنی بہادر کے لیے، کیونکہ اب وہ اپنے ڈیزائن کے مطابق عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا نہیں دے پائیں گے 8 فروری کی تاریخ سے پہلے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں بھی جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا گیا، اور ان کا وہ وہاں پہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے، فزیکل ریمانڈ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کل بڑی زیادتی بھی ہوئی، جس طرح سے گرفتاری کی وہ ایک الگ چیز ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑا ہے کہ کیسے ایک شخص کو جو پاکستان کا 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکا ہے اور جو بڑا پرو پاکستانی ہے، اور اس نے پاکستان کے جو ایک اداروں کا، اسپیشلی جو جمہوری ادارے ہیں یا وزارت خارجہ ہے، اس کے لیے بڑی اس کی خدمات ہیں، لیکن اس کے ساتھ سلوک جو کیا گیا ہے وہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں قابل مذمت قسم کا سلوک تھا۔ اور
ان کے مطابق شاہ محمود قریشی نے آج عدالت میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ انہیں مارا پیٹا بھی گیا ہے، ان کو گالم گلوچ بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کارروائی کچھ نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں کر رہا، نہ عدالت نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا۔ بہرکیف یہ چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری میں لکھی جا رہی ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اڈیالہ بھجوا دیا دوبارہ سے، وہ شاید اسی لیے بھجوایا کیونکہ جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی وہ ان کو اڈیالہ میں رہنا پڑے گا، تو وہ جیل ٹرائل میں چونکہ کو ایکیوزڈ ہیں عمران خان کے تو وہ وہاں پہ رہیں گے۔ یہ تو ان کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے، لیکن اب وہ ساری پلاننگ جو ہے وہ خراب اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے 11 تاریخ تک سٹے دے دیا ہے۔ اب 11 تاریخ تک دیکھتے ہیں کہ کمپنی بہادر ہے کیا کرتی ہے۔ ایک جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی توشہ خانہ کا ایک اور کیس جو ہے وہ نیب کی عدالت میں فائل کیا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ عمران خان کے اوپر سختی، کیونکہ 190 ملین والے کیس میں 60 کے قریب گواہان ہیں، وہ بڑی لمبا کیس ہے، وہ تو 8 فروری سے پہلے یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے، اور وہ بڑا ٹیکنیکل کیس ہے اور اس کے اندر ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت بھی نہیں ہیں۔ جبکہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سا 2-4 گواہوں والا کیس ہے، تو وہ کیس ہو سکتا ہے یا پش آن کریں، اور اگر اس میں پش آن کریں گے تو آف کورس اس میں خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس میں چیلنجز لائے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ پھر رستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے عمران خان صاحب کو سزا دلوانے سے متعلق۔ اب آتے ہیں ذرا مختصراً الیکشن کے انعقاد کے اوپر۔ الیکشن کے انعقاد کے اوپر اس وقت جو ایک ماحول سازی ہو رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن اپنی ایک واضح طور پر پارٹیزن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ آن گراؤنڈ جو ہے اس کو ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے، اور ابھی بہت زیادہ الیکشن پٹیشنز بھی آ گئی ہیں، اسکروٹنی کے عمل میں بھی بہت ساری پٹیشن سامنے آئیں گی، اور الیکشن کمیشن شاید یہ بہانہ بنانا چاہ رہا ہے کہ جی اس کو تعاون حاصل نہیں ہے اداروں کا، اور اسپیشلی عدالت کی طرف سے بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں آج جو کور کمانڈر کا اجلاس تھا اس میں فوج نے اپنی حد تک تو پوزیشن واضح کر دی ہے کہ ہماری طرف سے الیکشن کمیشن کو بھرپور تعاون حاصل ہے، اگر ان کو ایکسٹرا فورس بھی چاہیے کہیں لگانے کے لیے تو وہ ان کو مل جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو کیسے لیتا ہے، لیکن جو کور کمانڈر کمیٹی کی طرف سے ایک بات آئی، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ ملک میں جمہوریت کے لیے اور انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنی جو ہے سروسز پیش کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم آپ کو بالکل سراہتے ہیں، لیکن مین سوال یہ ہے کہ آپ ہی کے ادارے سے منسلک، آلدو ہم کہتے تو یہ ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے زیر انتظام ادارہ ہے، لیکن آپ ہی کے، کیونکہ اس کا جو چیف ہوتا ہے اور اس کے اندر جو 5 ڈیجیز ہوتے ہیں وہ باوردی فوجی افسران ہوتے ہیں، اور لا محالہ وہ فوج کے ڈسپلنری سسٹم کے زیر تابع آتے ہیں، ان کی پروموشنز وغیرہ بھی اس کے اندر آتی ہے، تو لہٰذا وہ جو افسران ہیں ان کے نیچے چلنے والا جو ادارہ ہے اس کے اوپر الیکشنز کو لے کر بڑے سیریس تحفظات ہیں۔ تو آج اچھا ہوتا اگر کور کمیٹی اجلاس کے اندر جہاں پہ الیکشن کمیشن کی معاونت کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، وہاں پہ یہ اعلان بھی ہوتا کہ جی ہم اس کے اندر ہم خود سے اور ہم سے منسوب کسی بھی ادارے کی مداخلت کو جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے یا اس کو ممکن بنائیں گے کہ ہمارے کسی یا ہم سے منسلک کسی ادارے کی بھی کوئی مداخلت نہ ہو، اور ہم کسی طریقے سے کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف ہمارا جھکاؤ جو ہے اس کا امپریشن بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر اس کی ریالٹی کچھ اور ہے۔ آج اگر آپ جا کے آپ کے پورے پاکستان کی بروکسی سے بات کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت جو جھکاؤ ہے پورے نظام کا وہ کس ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے، اور جو انتقام ہے پورے نظام کا وہ کس سیاسی جماعت کے خلاف ہے۔ اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس کے کہنے پہ کس کی حمایت پہ کر رہے ہیں تو وہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا یا آصف زرداری کا نام نہیں لیتے، وہ بڑے آسانی سے ادھر ایک اشارہ کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کور کمانڈر کمیٹی جو تھی اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں ہے، یہ امپریشن بھی کیوں ہے، یہ ملک کے اندر امپریشن کیوں ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کا جو ایک بڑا ادارہ ہے، طاقتور ادارہ ہے، وہ ایک پارٹی کی معاونت کر رہا ہے اور دوسری پارٹی کو کرش کر رہا ہے۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے سے جو آپ کو اپنی آفر کر رہے ہیں سروسز، اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی جانب سے یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو
کرش نہیں کر رہے. تو یہ تھی آج کی کچھ بڑی خبریں. اوور آل ایک اچھا اور بہتر مثبت دن تھا عمران خان صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے, کیونکہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو سائفر ٹرائل ہے اس کو روک دیا گیا ہے, اس میں ہونے والی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ختیجہ شاہ کی, جسے مجھے دلی خوشی ہے کہ ان کی بیل ہوئی ہے. میری خواہش ہے کہ اسی طریقے سے ناٹ بیل نہیں ہوئی ہے, ان کا کیس خارج ہو گیا ہے, اور چونکہ پہلے ان کی بیل ہو چکی تھی اس لیے اب وہ رہا ہو رہی ہیں. میری یہ خواہش اور دعا ہے کہ اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر جو بند خواتین ہیں جیلوں کے اندر, ان کی رہائی بھی ممکن ہو, تاکہ انتخابات سے پہلے وہ ماحول بن سکے جو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی سپریم کورٹ کی سائفر کیس کے بیل کے ڈیسیژن میں بڑا واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ایک جینوئن الیکشن کیا ہوگا اور ایک شام الیکشن کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.